बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल आलमीन सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल खय्यरीन अल फादिलीन व लानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमाईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अज़ान मोहतरम, वली के दो माना हैं जो बहुत अहम हैं, और ये है निस्बत के एतबार से। आपकी निस्बत अल्लाह से और अल्लाह की निस्बत आपसे। जब आपकी निस्बत अल्लाह से होती है तो आप भी वली हैं। वली के मानी करीब होने, क़ुर्ब के मानी है। तो आप जितना अल्लाह से नज़दीक होते जाएंगे इतने ही आप वली बनते चले जाएंगे। और इस विलायत का ये असर है कि हदीस कुदसी में अल्लाह ये कहता है कि अब्दी अतानी, ए मेरे बंदे मेरी इताअत कर, अजअलुका मिथली, तो मैं तुझे अपने मिसल बना दूंगा। फ़अक़ूलु लिशै कुन फ़यकून फ़तकून तक़ूल लिशै कुन फ़यकून। मैं किसी चीज़ को बनाने के लिए कहता हूँ कि हो जा, तो हो जाती है। मैं तुझे भी ऐसा बना दूंगा कि तू किसी चीज़ के होने के लिए कहे तो हो जाए। तो जब इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ, उसका रुजू अल्लाह की तरफ होती है और वो अल्लाह से नज़दीक तर होता जाता है, तो फिर अल्लाह उसके अंदर अपने सिफात पैदा कर देता है। जैसे मैंने मिसाल दी है पहले भी, जब आप किसी लोहे को मैग्नेट के पास रख दें तो कुछ अरसे के बाद वो लोहा भी मैग्नेट हो जाता है। तो इंसान जितना अल्लाह से नज़दीक होता जाएगा वो अल्लाह की सिफात का मजहर बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे बदन का हर जुज़, हमारे बदन का हर जुज़ और हमारे बदन, जैसे मौलाए कायनात ने कहा कि अतज़मु अन्नका जिर्मुन सगीर, क्या तुम गुमान करते हो कि तुम छोटे से एक जरसूमा हो, जर्म हो। फी कंतवा आलमुल अकबरू, तुम्हारे अंदर तो पूरा आलम छुपा हुआ है। ये पूरा आलम छुपा हुआ है। जो साइंस पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि सिर्फ हमारा डीएनए और उसमें जो कोड लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसकी अगर तशरीह की जाए तो 3 बिलियन कोड्स हैं, 3 बिलियन इंफॉर्मेशन हैं, जिससे एक लाइब्रेरी भर सकती है। ये सिर्फ एक डीएनए की बात मैं कर रहा हूँ। और उसी डीएनए में चेंजेस करके खुदावंद आलम कभी उसको जानवर बना देता है, कभी उसको इंसान बना देता है। थोड़ी सी तब्दीली होती है डीएनए में, फ्रैक्शन वाली थी। आप हैरत करेंगे
کہ آپ کو ڈی این اے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ فروٹ فلائی ہے، سب سے نزدیک جو ہے وہ آپ کے فروٹ فلائی۔ تو یہ رشتہ دار ہیں جس میں تھوڑی سی تبدیلی سے خداوند عالم نے یہ کام کیا ہے۔ ڈی این اے اپنی جگہ کے اوپر ہے، کیمیکل چینجز اس میں کوڈ میں تھوڑا سا، جیسے کہ آپ اکثر کرتے ہیں کمپیوٹر پہ جاتے ہیں تو کوڈ، کمپیوٹر تو آپ کی زبان نہیں ریلے کرتا، وہ تو وہی 110001، جیسے کہ آپ اکثر اپنے خط کے اوپر لکھ دیتے ہیں 786 اور اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں 110۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے کو۔ تو مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ مولانا نے یہ جملہ کہا ہے، تو ایک ڈی این اے کا اسپیشلسٹ تھا اور وہ پڑھ رہا تھا وہاں پہ، مسقط سے آیا ہوا تھا، دبئی سے یا مسقط سے، تو وہ ڈی این اے کا ریسرچ کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب، اس نے تو 2 فیٹ بتایا تھا، جب میں نے اس کو دیکھا انٹرنیٹ پہ تو وہ 6 فیٹ ہے، کہ ایک ڈی این اے ایک سیل کا اگر پھیلایا جائے تو وہ 6 فیٹ ہوتا ہے یا 2 فیٹ ہوتا ہے، اور جتنا ڈی این اے ہمارے بدن میں ہے اس سب کو اکٹھا کر کے جوڑا جائے تو کئی مرتبہ ہم چاند پر جا کر واپس آ سکتے ہیں، اتنا ڈی این اے۔ اس کو میں کہوں گا کہ جس خدا نے ہمارے بدن میں اتنی بڑی کائنات کو اکٹھا کیا ہے، وہ خدا اگر چاہے تو نقطے میں قرآن جمع کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اور جو بندہ میری نماز تو سب کے اوپر واجب ہے، جیسے مولانا نے کہا ہے کہ اگر اللہ واجب بھی نہ کرتا تو ہم پر واجب ہوتا، اس لیے کہ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جیکی اونائسس کینیڈی، اچھا، تو جیکی اونائسس کینیڈی کا جو شوہر تھا دوسرا اونائسس، اس کی پلک کی ایک چھوٹی سی مسل وہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اس نے ملینز آف ڈالر خرچ کر دیے اس چھوٹی سی مسل کو ٹھیک کرنے کے لیے، مگر وہ ٹھیک نہیں، یعنی پوری کائنات لٹا دی اس چھوٹی سی نعمت کے اوپر۔ اور ہمارے بدن میں پتہ نہیں کتنے مسلز ہیں اور کتنے نروز ہیں اور کتنے ہڈیاں ہیں، ہم ایک ایک چیز کے لیے اگر شکر اللہ کا ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ پڑھنے والے میں نے تیرا شکر کیسے ادا کروں، اس لیے کہ ہر سانس پر تیرا شکر ہے، ہر دل کی دھڑکن پہ تیرا شکر ہے، اور میں کیسے اس کو ادا کر سکتا ہوں؟ کہ بس اتنا مان لو اور تسلیم کر لو کہ یہ میری طرف سے نعمت ہے، تو تم نے میرا شکر ادا کر دیا۔ اور یہ اللہ کا دوسرا کرم ہے، جیسے بی بی فاطمہ نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ ہم تیرا شکر کی توفیق تو نے دی، اور پھر ہم نے شکر ادا کیا، اور پھر تو فرماتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں اور اس میں اضافہ کروں گا۔ یعنی اولاد کے لیے شکر، دولت کے لیے شکر، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس میں اضافہ کروں گا۔ اکثر لوگ ایک جگہ کے اوپر میں نے کہہ دیا کہ بیوی کے لیے شکریہ ادا کریں کہ خداوند عالم نے بیوی کا، مولانا صاحب اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا مولانا صاحب کیا اس میں پھر اضافہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہاں اس میں اضافہ ہوگا، بہترین بنتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، نیکیاں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد دوسری حدیث قدسی ہے کہ اگر واجبات ادا کر لے انسان، جو اللہ نے واجبات رکھے ہیں ان کو پورا کر دے۔ دیکھیں واجبات میں بھی ایک سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے، جیسے کہ بی بی فاطمہ نے کہا کہ نماز جو ہے وہ انسان کو تکبر سے دور کرتی ہے، اور
یہ نماز جو ہے وہ آپ کو اللہ کے مقابلے پر تواضع اور خشوع اور خضوع دونوں، خضوع اور خشوع، خضوع جو ہے وہ آپ کے ڈسپلن ہے، باڈی کا ڈسپلن اور ہمبلنس، اور خشوع جو ہے وہ آپ کے نفس کا اللہ کی طرف مائل ہونا، یہ خشوع ہے، سنسیئرٹی نفس کی، کانشنس کی۔ جب انسان جو ہے وہ ہمبل ہوتا ہے تو بدن کو جھکاتا ہے، لیکن اس کا دل ہو سکتا ہے نہ مان رہا ہو۔ جہاں پر دل اور بدن، نفس، روح اور جسم دونوں جھک جائیں، اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو خداوند عالم نماز کہتا ہے۔ اور ایسی نماز اگر آپ نے ایک رکعت پڑھ لی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک رکعت نماز جس کی قبول ہو جائے اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے پر۔ اکثر آپ میں سے لوگ ایسے ہیں کہ معلوم ہوا کہ بہت سی چیزیں بھول گئے، نماز جب پڑھنی شروع کی تو ہر چیز یاد آنا شروع ہو گئی سوائے نماز کی۔ تو آیت اللہ مطہری سے آیت اللہ حداد نے قاضی نے سوال کیا، نماز کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے پوری کی پوری فقہ بیان کر دی، وضو کریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز۔ کہا یہ تو نماز کا طریقہ بتا رہے ہو، نماز کب پڑھتے ہو؟ کہا یہ تو نماز ہے۔ کہا نہیں، یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز وہ ڈائلاگ ہے جو آپ اللہ سے قائم کرتے ہیں، وہ آپ کے دل سے باتیں نکل رہی ہیں اور وہاں پہنچ رہی ہیں، اور یہ گفتگو آپ کر رہے ہیں، یہ اصل نماز ہے۔ اور اگر کسی کو پریشانی ہے کہ نماز کے دوران میں شیطان وہ آ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ نماز جتنی شارٹ کر سکے اتنی شارٹ کرے تاکہ شیطان کو کوئی موقع نہ ملے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ لمبی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں لمبی پڑھو نہیں، اگر شیطان بیچ میں آنے والا ہے تو جلدی پڑھو، لیکن تلفظ کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ہے کچھ لوگ ہیں جو نماز کو ٹال دیتے ہیں۔ ٹالنے کے معنی ہے کہ ابھی تو فٹ بال میچ چل رہا ہے، ابھی تو فلاں ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیں گے، اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ فوائل للذین مصلین ہم عن صلاتہم ساہون، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو نمازی ہیں مگر وہ اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ٹالتے جاتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا۔ تو یہ نماز جو ہے وہ اول وقت ادا کر دیں تاکہ اس کے ساتھ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے جو اول وقت پڑھتا ہے۔ اور یہ امام حسین سے بھی جب سعید نے کہا تو ایک جملہ امام نے پلٹ کر کہا، سعید تمہارا شمار نماز گزاروں میں ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ واجبات کے بعد جب آپ نماز شب پڑھ لیں تو اب اللہ کہتا ہے کہ اے بندے، تو نے نماز شب پڑھی ہے تو میں تیری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تو دیکھتا ہے، بصرہ الذی یبصر بہ، اور پھر اس بندے کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ کام کرتا ہے، یبطش بہ۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ میں وہ صفات پیدا کر دوں گا کہ تو وہی سنے گا جو اللہ چاہتا ہے، وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے، وہی دیکھے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ پورے حواس جو ہے خداوند عالم نے جمع کر دیے ہیں آپ کے چہرے میں، پورے کے پورے حواس یہاں پر ہیں، اور ان حواس کو سر کہا جاتا ہے، جمع ہے پورا سر۔ رسول اللہ نے اپنی حدیث میں فرمایا، یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد،
اے علی تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے سر کو بدن سے ہوتی ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کو سر بنایا ہے اپنا۔ سر کا کام دیکھنا، سر کا کام سننا، تمام حواس یہاں پر۔ اب میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ رسول اللہ کو آواز دیں تو سنتا کون ہے؟ رسول اللہ کو دیکھیں تو دکھاتا کون ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ جتنی چیزیں آپ رسول اللہ کو پکار کر کہتے جائیں گے، علی سنتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے مومنین اکثر جو ہے یہی کہتے ہیں یا علی مدد، رسول اللہ کو سنانے کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہ بندہ جو ہے وہ اونچائی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو ولایت مل رہی ہے، یہ ترقی ہے۔ اب اس کے بعد جب ولایت ایک درجے پر پہنچ جاتی ہے تو خداوند عالم اس کو تقویٰ دیتا ہے، اور ایک درجے پر پہنچ جاتی ہے تو اس کو خداوند عالم اور درجات دیتا ہے، اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ جیسے جناب خضر کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کو میں نے علم گفٹ کیا ہے، تو گفٹ مل جاتا ہے علم کا۔ کتابوں میں جو علم ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر کچھ علم وہاں سے بھی ملتا ہے، اور وہ بہت اہم علم ہے جو وہاں سے آتا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء۔ علم ایک ایسا نور ہے جس کو اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے، قلب میں چاہتا ہے، اتار دیتا ہے۔ تو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ پاکیزگی اور ربط ہونا چاہیے خالق کائنات سے۔ جناب ابراہیم کی زندگی سے ہمیں دو سبق ملے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملا ہے جناب ابراہیم کی زندگی سے کہ توحید کو کیسے پہچانا جائے، خدا کو کیسے پہچانا جائے۔ وہ پورا واقعہ آپ سنتے چلے آئے، میں تفسیر میں جوان بیٹھے ہوئے، پہلے وہ نکلے باہر، اس ستارے کو دیکھا، کیا تو میرا رب ہے؟ پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا، کیا تو میرا رب ہے؟ اس کے بعد سورج کو دیکھا، تو بہت بڑا ہے، کیا تو میرا رب ہے؟ جب یہ سب ڈوب گئے تو ابراہیم نے کہا ڈوبنے والے کو میں اپنا خدا نہیں سمجھتا۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے، اور قرآن مجید نے اس کو نقل کر دیا۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم نے اللہ کی محبت اور اللہ کی ولایت کو اجاگر کیا۔ چرا رہے تھے اپنے دمبیوں کو، اور جناب ابراہیم اکیلے، نمرود کی حکومت اور ان کی اہلیہ اور ان کے اہلیہ کا بھائی، بس یہی ہیں مومنین۔ اور یہاں پر جناب ابراہیم جب چلا رہے تھے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا سنی، اور جیسے ہی صدا سنی ابراہیم اتنے خوش ہوئے، جیسے آپ لوگ اکثر جو ہے کسی پردیس میں ہوں اور اگر پنجاب کے ہیں، کوئی پنجابی بولنے لگے مثلا، یا پھر کوئی اردو داں ہے تو اردو بولنے لگے، تو کیسے آپ کا ایک دم لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جناب ابراہیم اتنے اکیلے تھے توحید کے اس پورے میدان میں کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر سنا تو ان سے رہا نہیں گیا، فوراً پہنچے اور دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چٹان کے اوپر۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اتنا اچھا لگا تمہارے منہ سے اللہ اکبر، ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اور کہا کہ فری میں تو نہیں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہ یہ جو دمبیاں ہیں تمہارے پاس آدھی مجھے دے دو۔ کہا ابراہیم نے کہا دیا، آدھی دمبیاں دیے، ایک اللہ اکبر انہوں نے پھر کہہ دیا۔ کہا کہ اب دوسرے، ایک مرتبہ اور کہہ دو، اتنا اچھا لگ رہا ہے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے علی کہنے سے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو آپ جو ہے وہ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ اور جو باقی بچی ہیں وہ دے دو، اب وہ بھی لے لو۔ اب جو ہے جب ابراہیم کے پاس کچھ نہیں تھا تو ابراہیم نے کہا کہ ایک مرتبہ اور، کہ آپ کیا دو گے؟ کیا میں تمہارا غلام بن جاؤں گا؟ تو جبرائیل تھے
जिब्राइल ने कहा बस यही देखना चाह रहा था, खुदावंद आलम ने खलील किसको बनाया है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। इंसान के पास तीन ही चीजें होती हैं, या तो दौलत होती है, माल होता है, वो तो कुर्बान कर दिया उन्होंने। और अब जो है वो नौबत आई जान इब्राहिम पर। तो जान इब्राहिम को डाला गया नमरूद के आग में। एक सवाल भेजते मोहम्मद वाले। जैसे जैसे दिन आते जाएंगे मेरा टाइम जरा सा घटता चला जाएगा, मगर यहाँ पर मुझे आपके सामने बस इतना कहना है कि अल्लाह जो है वो अपनी मशीयत को और अपनी हिकमत को, अपनी कुदरत को कभी असबाब के जरिए से जाहिर करता है, कभी बगैर सबब के जाहिर करता है, यानी कॉज के बगैर खुदावंद आलम चीजों को जाहिर कर देगा, और कभी जो है वो कॉज के जरिए से जाहिर करेगा। जैसे आप लोग हैं बगैर माँ बाप के पैदा नहीं हुए, ये कॉज और ये इफेक्ट। लेकिन बगैर कॉज की, जैसे जनाब मरियम के वहां ईसा पैदा हुए, और कभी ये करता है कि कॉज ही को बदल देता है। आग का काम सिर्फ जलाना है, इसको कोई गुलजार नहीं बना सकता सिवाय उसके जिसने आग को जलाने के लिए बनाया है। तो उसने आग से जलाने की सिफत अलग कर दी थोड़ी देर के लिए, जितनी देर इब्राहिम वहां पर है, और ये सिर्फ इब्राहिम के लिए अलग की है। नमरूद को अभी तक उसकी तपिश महसूस हो रही है। ये सिर्फ खालिक कायनात कर सकता है और अपने खलील के लिए कर रहा है। और इब्राहिम से तमाम मलाइका भी आ रहे हैं, और एक के बाद जिब्राइल बार बार आके कह रहे हैं कि इब्राहिम मदद चाहिए, इब्राहिम मदद चाहिए। कि नहीं चाहिए मदद, मगर तुमसे नहीं चाहिए। इसका मतलब अल्लाह पर इतना यकीन था इब्राहिम को, विलायत खुदा पर इतना यकीन था कि जहां सब आजिज हो जाए बचाने से, वहां एक है जो बचा लेगा। उसी विलायत को अल्लाह ने रसूल को भी दिया है और अली को भी दिया है। एक सलात भेजे मोहम्मद वाले। जनाब इब्राहिम, अब उसके बाद मंजिल आई अपनी बेटे को कुर्बान करने की। ये तीसरी मंजिल है। पहले माल दे दो कुर्बानी में, उसके बाद अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। फिर तीसरी मंजिल वो है कि तुम अपने से जो सबसे महबूब चीज है वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। और जनाब इब्राहिम ने वो भी किया। तो अब जो है वो दर्जे कैसे चले? खुल्लत के बाद नबूवत के बाद रिसालत के बाद अब इमामत मिली। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया कि मौला इमामत अफजल है या नबूवत और रिसालत अफजल है, कहा इब्राहिम को नबूवत और रिसालत के बाद इमामत मिली। इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। तो याद रखिएगा, आप भी अक्सर जो है वो तबरुक माशाल्लाह से लेते हैं। तबरुक जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। और एक मिसाल उसकी मैं आपके सामने दूं। ईरान में एक साहब थे जो हर मजलिस में आते थे, सिर्फ चाय पीते थे, सिर्फ चाय पीने आते थे, और लोग जो है वो उनको देखते थे कि आ गया चाय पीने, तो रोजाना चाय पीने हर मजलिस में चाय पी रहे क्या कितनी चाय पिएगा ये आदमी? 1 2 3 4 5 पीता ही रहता था। तो एक दिन उस एक साहब ने कहा कि भाई मजलिस के लिए आते हो, चाय पीने थोड़ी? क्या तुम्हें नहीं मालूम ये चाय पीने से मुझे कितनी शिफा मिलती है? तो कोई जो है वो तबरुक के लिए आता है। जब तबरुक बहुत अच्छा होता है तो आपने एक लिया और लेते ही क्या करते हैं,
ایک میرے بچے کے لیے دے دو. جناب ابراہیم کو رسالت ملی, نہیں مانگا. نبوت ملی, نہیں مانگا. اب جب سب سے اچھی چیز ملی تو ابراہیم نے کہا وہ من ذریتی, میری ذریت. ابراہیم یہ کیوں اچھی بن گئی؟ کہا اس لیے کہ نبوت ختم ہونے والی تھی, رسالت ختم ہونے والی تھی, امامت ہی وہ ہے جو آخرت تک لے جانے والی ہے. ایک سوال ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, وہ دن وہ ہوگا جب آخرت میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم, رسالت ختم. تو یہاں پر جناب ابراہیم جب لے کر گئے ہیں اب اسماعیل کو, تو انہوں نے ایک بات کہی, بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس شارٹ آپ کی طرف وہ سنتے بھی چلے آئے ہیں. ہر بقرعید کو آپ سنتے ہیں, اور بقرعید آپ لوگ کم مناتے ہیں, پاکستان والے زیادہ مناتے ہیں. اور وہاں جو ہے وہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں اس کا جواب نہیں ہے. دکھاتے بھی ہیں وہ فوٹو کھینچ کر کہ یہ میری قربانی ہے, اتنے لاکھ کی ہے, اتنے کروڑ کی ہے. کیوں اتنا مہنگا بھی؟ کہا کہ یہ پولیس سے رات پیسے لے جائے. میں ان سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں بھیا کیوں پولیس؟ کہا یہ ابراہیم کی قربانی کی شبیہ ہے. میں نے کہا تم نے پالا ہے, کوئی جنت کا پلا تھوڑی ہے. جنت کے پلے کے لیے تم کہتے کہ لے جائے گا صراط کے اوپر سے, تم مہمان بھی لیتا, یہ تو تمہارا پلا ہوا ہے. کہا کہ نہیں اس کی شبیہ ہے تو تم شبیہ بناؤ ابراہیم کے دمبے کی, تو بدعت نہیں ہے بلکہ سنت ابراہیمی ہے. ہم شبیہ بنائیں تو تمہیں اعتراض ہو جائے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. جناب ابراہیم گئے اور جانے کے بعد وہ پوری کو پورا واقعہ آپ کے سامنے. راستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی اور 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی. پتہ نہیں مجھے کہ یہ عادت اس کو کیوں پسند تھا. تو وہ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی اور 3 مرتبہ. اور یہ جو ہے وہ آپ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر یہ اگر کسی کو دوڑ لگوانا ہے تو یہی عادت استعمال کرتا ہے. کہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دوڑ لگانا جو ہے وہ کمپٹیشن اگر کہیں سے ملا ہے تو وہ جنگ احد سے ملا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد. اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے بھاگ جانے پر اتنی تعریف کی ہو. اور انہوں نے اپنے بھاگ جانے پر تعریف کی کہ احد کے میدان میں ہم پہاڑ پر ایسے دوڑ رہے تھے جیسے پہاڑی بکری دوڑتی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. بہرحال مجھے تو ایک بلند تر سلوات بھیج دیں. ابراہیم باپ تھے اور بیٹا وہ ہے جو بہت عرصے کے بعد ملا ہے, بہت محبوب بیٹا ہے, لیکن قربانی کے لیے تیار اور دے دیے قربانی. تو بیٹے نے یہ کہا کہ بابا آپ جو ہے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں, اس لیے کہ جب میں تڑپوں گا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. اور بابا یہ جو آپ کی ابا ہے اس کو آپ رول کر لیں اپنے پیروں میں تاکہ میری چھینٹیں آپ پر نہ پڑیں. اس لیے کہ واپس آپ جائیں گے میری ماں پوچھے گی کہ یہ چھینٹیں کیسے ہیں, تو آپ کیا جواب دیں گے. ابراہیم نے انتظام کر لیا, بچے کو لٹا دیا, بچے کو لٹا کر چھری پھیر دی. یعنی ابراہیم نے اپنا کام کر دیا. اب جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی ہٹائی گھبراہٹ میں, تو ابراہیم نے یہ دیکھا کہ دمبا کٹا ہوا پڑا ہوا ہے, دمبا کٹا ہوا ہے, اور اسماعیل کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کہا پالنے والے کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ بچے کے بچنے کی خوشی نہیں ہے, قربانی کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا رنج ہے.
آواز آئی کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دیا، پورا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب میں تم نے یہ دیکھا تھا کہ تم قربانی دے رہے ہو، قربانی ہو چکی ہے، یہ خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ تو جتنا تم نے دیکھا تھا اتنا تم نے پورا کر دیا، سب قد صدقت الرؤیا۔ اب وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو جناب ہاجرہ نے صرف نشان دیکھ لیا تھا گلے پر چھری کا، تو اس کے بعد 3 دن زندہ رہی، 3 دن زندہ رہی۔ اور بار بار یہی جملہ کہتی جاتی تھی، اگر دمبا نہ آیا ہوتا تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا۔ سلام ہے کربلا کی ماؤں پر، اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہیں کہ کر قربانی ہے، آل محمد کا دن ہے۔ زینب آل محمد کو اپنے زانوں پر سر رکھے ہوئے کنگھی کرتی جا رہی ہیں کہ جعفر تیار کہ تم اولاد ہو۔ ام فروہ کہتی جا رہی ہیں بیٹا قاسم اپنی جان کو عزیز نہ کرنا، اس لیے کہ روز محشر فاطمہ پوچھیں گی۔ سب سے پہلے حسین نے اپنے لال کو آگے کیا کہ جاؤ بیٹا علی اکبر جاؤ، تم دشمن سے لڑو۔ ظاہر ہے وہ حبیب ابن مظاہر، وہ زہر قین، وہ مسلم ابن اوسجہ ایک مرتبہ دست ادب ہاتھ جوڑے ہوئے امام کی خدمت میں آئے، مولا کیسے گوارا کر لیں کہ ہم زندہ رہ جائیں اور شبیہ رسول کا۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اصحاب حسینی ایک کے بعد دیگرے جانے لگے۔ جب بنی ہاشم کی باری آئی تو پہلے عقیل کے بیٹے گئے، اس کے بعد جعفر طیار کے بیٹے گئے، اس کے بعد امام حسن کے بچوں کی باری آئی۔ آخر میں جب اب کوئی نہیں بچا تو ایک مرتبہ علی اکبر آ گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ علی کسی کے لیے حسین نے یہ کہا ہو کہ جاؤ خیمے میں اور اجازت لے لو، لیکن جیسے ہی علی اکبر آئے کہ بابا اب دل تنگی کر رہا ہے، اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیں، تو ایک مرتبہ کہا جاؤ بیٹا تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ علی اکبر آئے، کافی دیر ہو گئی تو حسین پشت خیمہ پر آ کر کہنے لگے کہ اے بہن زینب علی اکبر بہت شیریں سخن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں اجازت دے دو۔ کہا کہ علی اکبر نے کیا کہا؟ علی اکبر نے یہ کہا کہ پھوپھی اماں کیا آپ روز محشر ہوں گی؟ کہا کہ ہاں میں۔ کیا میری جدہ فاطمہ ہوں گی؟ کہا ہاں۔ اگر روز محشر میری جدہ فاطمہ تم سے پوچھ لیں کہ اے بیٹی زینب تمہیں میرے بیٹے حسین سے زیادہ اپنا بیٹا علی اکبر پیارا تھا تو تم کیا جواب دو گی؟ زینب تیار ہوئی، علی اکبر کو اجازت دی۔ عزیزان گرامی، راوی حمید بیان کرتا ہے کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کبھی بچے علی اکبر کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، کبھی عورتیں لپٹ جاتی ہیں۔ آخر میں مسکراتے ہوئے جب علی اکبر نکلے، باپ کی خدمت میں آئے تو باپ کی طرف دیکھ کر کہا بابا اجازت مل گئی؟ کہا بیٹا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چہرے کی خوشی بتا رہی ہے کہ اجازت لے کر آئے ہو۔ بس بیٹا اتنا یاد رکھنا جب میدان میں جانا تو مڑ مڑ کر دیکھتے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے حسین نے گھوڑے پر سوار کیا۔ گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ بلند کیے، اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، اے پالنے والے اس قوم کے اوپر گواہ رہنا، برز الیہم غلام،
ایسا جوان ان کی طرف جا رہا ہے جو خلقاً و خلقاً و منطقاً جو جسمانی لحاظ سے، جو کردار کے لحاظ سے، جو گفتگو کے لحاظ سے تیرے رسول کا شبیہ ہے۔ اے پالنے والے، جب ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اس بچے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، مڑ مڑ کر دیکھتے جا رہے تھے کہ اتنے میں علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ حسین کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ گھوڑے سے ایک مرتبہ اترے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی ہے، کہا کہ بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہو تو تم جانتے کہ بیٹے کی محبت باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے۔ حسین نے پھر رخصت کیا، علی اکبر میدان میں گئے۔ اب حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے کہ دیکھو میرا لال کہاں ہے۔ کبھی اٹھتے جاتے تھے گھوڑے سے، کبھی بیٹھ جاتے تھے گھوڑے میں۔ یہاں پر ام لیلہ سے رہا نہیں گیا، جہاں جناب ام لیلہ نے در خیمہ پر آ کر علی اکبر کو نہیں دیکھا لیکن حسین کے چہرے پر دیکھتی رہی۔ حسین کی نظر پڑی، ام لیلہ نے کہا اے آقا میرے لال کی تو خیریت ہے۔ کہا کہ ہاں ام لیلہ، ایک جوان ایک بہادر آیا ہے علی اکبر سے لڑنے کے لیے، تم دعا کرو۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ام لیلہ مصلی پر گئی، بیویوں کو جمع کیا، ہاتھ بلند کیے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے لال کو اپنے بابا سے ملا دے۔ علی اکبر نے فتح حاصل کی، حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا ابتا الا تشقد قتلنی، اے بابا مجھے پیاس مارے جا رہی ہے، حلی شربت من الماء، کیا ایک گھونٹ پانی مل جائے گا؟ جس علی اکبر کے لیے حسین نے جنت سے پھل منگا دیے، آج وہ علی اکبر میں ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے زبان حسین کو محسوس کیا، کہا بابا پیاس کی وجہ سے آپ کی زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری، علی اکبر کے منہ میں رکھی، جاؤ بیٹا اب میرے نانا تمہیں سیراب کریں گے، اب تمہارے دادا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ یہ جملہ سن کر علی اکبر میدان میں گئے، تھوڑی دیر جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد حسین نے کربلا کے میدان سے وہ آواز سنی جو کسی اولاد کی آواز کسی باپ کے کان میں نہ جائے۔ ایک مرتبہ آواز آئی یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا آپ پر میرا سلام، میرے سلام کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کی زبان خشک ہے۔ آواز سنتے ہی ایک مرتبہ حسین میدان کی طرف چلے، راوی بیان کرتا ہے حسین گرتے جاتے تھے، حسین اٹھتے جاتے تھے،
دل جان